हिम्मत ने रज लुटिया कि बढ़ती जवानी को फिदा करने दीने मुस्तफ़ा पर, फ़िदा करने दीने मुस्तफ़ा पर अली अकबर सजाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मैं और आगा के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फ़ातिमा मुख्तार और मेरे साथ मौजूद हैं आगा शेर अहमद फराज साहब। हम 8 मुहर्रम उल हराम का आज दिन है, हम इस पर गुफ्तगू करेंगे शहज़ादा अली अकबर के मैदान करबला में शहादत के हवाले से, और साथ ही साथ हम इनसे जानेंगे कि शिया जो हैं वो मुहर्रम उल हराम में मातम क्यों करते हैं, क्योंकि लोगों के बहुत सारा इस हवाले से सवालात आते हैं। जी आगा साहब बताइएगा, शिया मातम क्यों करते हैं? फातिमा आपका बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अयाम अज़ा के प्रोग्राम मुसलसल कर रहे हैं और दिन ब दिन जो है ना आशूर के योम आशूर के करीब होते जा रहे हैं। आज 8 मुहर्रम उल हराम है और जहाँ तक आपने सवाल किया कि मातम क्यों करते हैं, एक कॉमन सी बात है, जितना ज़्यादा जुल्म होगा उतना ज़्यादा बड़ा एहतजाज होगा। उम्मत ने रसूल के नवासे पर, किसी गैर मुस्लिम पर नहीं, बल्कि उस नवासे पर जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने पहले ही मुसलमानों से ये तारुफ़ करवा दिया था कि ये मेरा बेटा हसन मेरा बेटा हुसैन, बल्कि दोनों शहज़ादों के बारे में बता दिया कि जन्नत के सरदार हैं। जन्नत के सरदारों ने जन्नत के सरदारों को जन्नत के तलबगारों ने कत्ल कर दिया। सारे मुसलमान तलबगार हैं ना जन्नत के, बल्कि अभी तो ठेकेदार भी बने हुए हैं। लेकिन हाँ जी, अभी ठेकेदार भी बने हुए हैं जन्नत के। लेकिन याद रखिएगा, जिस जन्नत में जाना है, जिसकी सरदारी में जाना है, उसके सरदार हुसैन हैं और जन्नत के जवानों के सरदार जवान। वहाँ पर जन्नत में जिसने भी जाना है जवान ही होना है, न वहाँ कोई बूढ़ा होगा, न कोई बच्चा होगा, न कोई ज़ईफ़ होगा, न कोई बीमार होगा, न कोई कमज़ोर होगा, बल्कि सब ने जवान होना है जन्नत में और सब ने सेहतमंद होना है। और उन सब का सरदार हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम। मुझे ख़याल आता है कि पता नहीं कैसे इनके अक़लों को ज़ंग लगा हुआ है कि हज़रत उमर जैसी शख्सियत कहते हैं कि मेरी शफ़ाअत के लिए हसन का तहरीरनामा काफ़ी है। तलबगार है ना, इतने बड़े कद काठ वाले सहाबी और फिर खलीफा हैं, मुसलमानों के पूरे आलम इस्लाम के खलीफा हैं जिन्होंने फतूहात की। वो तलबगार हैं शफ़ाअत अहले बैत के, मेरी शफ़ाअत के लिए यही काफ़ी है फरमा देते हैं। तो पता नहीं 14वीं सदी का मुल्ला जो है ना, उसको क्या जो है ना लगा हुआ है। देखें, जब से मुहर्रम शुरू होता है मुकाबले में कुछ न कुछ जो है ना ले आते हैं, फ़लाँ सहाबी का तज़किरा, फ़लाँ उसका। भाई 365 दिन हैं, उन दिनों में क्यों नहीं करते? जब भी अहले बैत का कोई इवेंट आता है या खुशी का मौका आता है अहले बैत के घर में, या अहले बैत के घर में कोई गम आ जाता है खुदा न खास्ता, जैसा मुहर्रम के अयाम में बहुत सारे सवालात। ये हर मुसलमान नहीं, चंद इसमें मखसूस नासबी अकीदा रखने वाले, लेकिन चंद नासबी मुल्ला कह सकते हैं, जिन्हें ठेका लिया गया है कि मुल्क में तफर्रुक़बाज़ी फैलाना है। देखें, आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सब ने जन्नत में होना है, सब ने जन्नत में होना है। अल्लाह के नबी ने किसी नबी को नहीं कहा कि फ़लाँ नबी जन्नत का सरदार होगा। कहा है? नहीं कहा है, किसी किताब में देखा है। हालांकि आपको एक मज़े की बात बताऊं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाला गया था तो लिबास जन्नत को वहाँ पर उतार दिया गया। दरख्तों के जो है ना पत्तों से आदम अलैहिस्सलाम वो जो है जिस्म का पर्दा करके दुनिया में आए, लिबास जन्नत उतार दिया गया था, ठीक है। लेकिन हसन और हुसैन वो हैं कि ईद का रोज़ था, एक दिन पहले लोग शॉपिंग कर रहे थे, मदीना के लोग कपड़े ख़रीद रहे थे, अपने बच्चों के लिए ख़रीद रहे थे, अपने लिए ख़रीद रहे थे, सामान ईद ख़रीद रहे थे। तो इमाम हसन और इमाम हुसैन बीबी पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के पास आते हैं, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास।
اور کہتے ہیں کہ ماما ہمارے لیے عید کے کپڑے کہاں ہیں؟ تو بی بی پاک نے فرمایا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، کل آ جائیں گے۔ تو صبح اب بی بی پاک نے کہہ دیا، جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ نے اپنے بیٹوں سے فرزندوں سے وعدہ کیا ہے عید کے کپڑوں کا، جاؤ یہ کپڑے دے کر آؤ۔ صبح دق الباب ہوا تو کون اندر سے جناب فضا جو کہ خادمہ ہیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی پوچھتی ہے کہ کون؟ کہا کہ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، جنت سے کپڑے لے کر آئے۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، جنت کی آدم علیہ السلام سے کپڑے اتروا لیے گئے، آدم علیہ السلام سے کپڑے لباس جنت اتار کے بے لباس کر کے، یعنی پتوں سے پردہ کرا کر اللہ نے دنیا میں بھیج دیا۔ اور حسن اور حسین جو دنیا میں بیٹھے ہیں، جنت کے سردار ہیں، سرداروں کے لیے لباس بھی جنت سے دنیا میں منگوایا گیا۔ تو یہ عظمت اور یہ شان شوکت امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ دیکھیں جتنا بڑا امتحان تھا نا، ابھی آپ کے سوال سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ ہم ماتم کیوں کرتے ہیں، جتنا بڑا امتحان تھا، امتحان لینا تھا کربلا کا، کتنا بڑا امتحان ہے، ایسے تاریخ بشریت میں کوئی امتحان ایسا نہیں گزرا ہے۔ جتنا بڑا امتحان تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی بڑے خاندان کو منتخب کر لیا اس امتحان کے لیے، یعنی جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا خاندان، اور وہ خاندان نبوت، خاندان طہارت، خاندان اہل بیت علیہ السلام۔ تو رہا مسئلہ ماتم کیوں کرتے ہیں، مسلمانوں نے کروایا ماتم، آل رسول سے جن کا ذرا بر بھی تعلق ہوگا۔ دیکھیں مختلف انداز ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، کامن سی بات ہے، جتنا بڑا ظلم ہوگا اس کے خلاف اتنا بڑا احتجاج ہوگا۔ کربلا جیسا ظلم کہیں ہوا ہی نہیں، اسی لیے ماتم ایک احتجاج ہے۔ کربلا میں جو کچھ ظلم ہوا ہے اس ظلم کے خلاف، اب احتجاج کے کئی رنگ ہیں، جس کا کربلا والوں سے جتنی زیادہ محبت ہوگی، جس قدر محبت ہوگی، جس سطح پہ محبت ہوگی، اس قدر احتجاج کرے گا۔ جیسے اویس کرنی ایک جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے، تو اویس کرنی کو معلوم ہوا، اور خواجہ اویس کرنی ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کے دانت مبارک شہید ہوئے ہیں۔ یہ کتب میں لکھا ہوا ہے، تاریخ کی کتب میں موجود ہے۔ اب اویس کرنی نے اللہ کے رسول کو دیکھا بھی نہیں تھا، صرف معلوم ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا دانت مبارک شہید ہوئے۔ عشق رسول میں سارے دانت توڑ دیے۔ اب لگاؤ فتویٰ اویس کرنی پہ، دانت توڑ دیے۔ عشق اور محبت کا تقاضا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، پہلے اس پہ سورہ 6ویں پارے کی پہلی آیت، لا یحب اللہ الجہر من القول الا من ظلم، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اونچے چیخ پکار کو مگر جس پر ظلم۔ تو امام حسین سے بڑھ کر کس پہ ظلم ہوا ہے؟ اس لیے یہ قرآنی حکم ہے، جس پر ظلم ہوا ہے اس کے خلاف ماتم بھی جائز ہے، اس کے خلاف رونا دھونا بھی جائز ہے، اس کے خلاف ہر قسم کا اظہار غم کرنا جائز ہے۔ قرآن کی روح سے، قرآن مجید کی آیت ہے۔ اور پھر جس وقت حضرت عثمان شہید ہوئے تھے، شہید کیا گیا تھا مدینے میں بلوایوں نے، تو حضرت عثمان کا جو کرتے کو لے کر ایک شام میں جو ہے نا لٹکایا گیا، خون آلود کرتے کو، باقاعدہ 1 سال تک جو ہے نا ان کا غم منایا گیا، سوگ منایا گیا ہے ان کے خون آلود کرتے کو لے کر۔ تو لہٰذا بڑے بڑے اصحاب کبار اور بڑی بڑی شخصیات کا ماتم اگر کرنے پہ انشاءاللہ آ جائیں تو ثابت کر دیں گے، لیکن بہرحال ہم یہ غم امام حسین علیہ السلام ماتم ہو، اچھا اس مد میں جو کچھ بھی مطلب عزاداری امام حسین علیہ السلام میں شرعی حدود کے اندر رہ کر ہوتا ہے، وہ ہماری عبادت ہے۔ ہاں جن کو ہمارے ماتم کرنے سے تکلیف ہوتی ہے تو بھائی ہم جو ہے نا ہم اپنے سینے پہ۔ دوسرا جو آپ نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں پوچھا ہے، بتایا ہے کہ آج 8 محرم حضرت علی اکبر علیہ السلام سے منسوب ہے۔ ویسے تو اس دن بھی میں نے آپ سے گزارش کی تھی، تمام شہادتیں عصر عاشور کے وقت ہوئی ہیں، لیکن چونکہ ایک ترتیب رکھی گئی ہے، اس ترتیب سے جو بنتی ہے 8 محرم الحرام شہادت جناب علی اکبر علیہ السلام۔
اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام کو جتنی زیادہ محبت اس شہزادے سے تھی کہ جس وقت میدان کربلا کی طرف تیار کر کے روانہ کر رہے تھے فوج اشقیاء کی طرف، تو خود حسین نے سجایا، امام رسول کو سر پہ رکھا، تلوار خود اپنے ہاتھوں سے پکڑائی، خود سوار کیا اور تیار کیا۔ جس وقت علی اکبر فوج اشقیاء کی طرف روانہ ہو رہے تھے، امام حسین علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہم اشہد، بار الہا گواہ رہنا، میں اب ایسے جوان کو دشمن کی طرف، موت کی طرف بھیج رہا ہوں، اس ظالم قوم کی طرف بھیج رہا ہوں جو شکل میں، صورت میں، سیرت میں تیرے نبی کے مشابہ، سب سے زیادہ مخلوق میں سب سے زیادہ مشابہ تیرے نبی سے تھے، اور جب بھی مجھے خیال آتا کہ میں اپنے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروں تو میں اپنے بیٹے اکبر کو سامنے رکھ کے سر سے پاؤں تک، پاؤں سے سر تک اپنے بیٹے کی زیارت کیا کرتا تھا۔ اور یہ شبیہ رسول تھے، صرف شکل سے نہیں، صورت سے بھی، یہ تو شکل کی مثال آ گئی، صورت سے، سیرت سے، کردار سے، ان کے خلق سے، خلق یعنی اخلاق سے، یعنی رسول کا جس نے اخلاق دیکھنا ہوتا تھا وہ علی اکبر کے اخلاق کو دیکھتے تھے، یعنی اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی اکبر کے ہاں تھا۔ تو وہ شہزادہ حسین راہ للہ، اس دن بھی میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے راستے میں یہ قربانی، جب اصحاب کی قربانیاں ختم ہو چکی، تمام اصحاب قربان ہو چکے، حسین کے قدموں میں نثار ہو چکے، حسین کی جان کے لیے اپنی جانیں پیش کر دی، تو پھر پیچھے اہل بیت کے افراد بچتے تھے۔ ان میں سے جو پہلا فرد ہے جو شہزادہ علی اکبر علیہ السلام ہے، جس کو حسین نے یہ تیار کر کے دشمن کی طرف بھیجا۔ بھیجنے کے بعد بھی علماء کہتے ہیں کہ جب علی اکبر چلے گئے تھے، اللہ حافظ کی، اپنے باپ سے رخصت ہوا، خیمگاہ سے، پھوپھیوں سے، اپنی ماں سے، اور رخصت ہو کے جب مقتلگاہ کی طرف جا رہے تھے تو لیکن حسین پھر بھی نہیں رکے، حسین علیہ السلام پیچھے جا رہے تھے۔ ایک جگہ پہ جا کے مولا علی اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ اپنا بابا کو دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ امام حسین مولا علی اکبر رک گئے، گھوڑے سے اترے، دوبارہ اپنے بابا کو سینے سے لگایا، اور حسین نے علی اکبر کو سینے سے لگایا اور کہا، بابا ابھی تو آپ نے مجھے رخصت کر کے بھیجا ہے، پھر تو آپ پیچھے پیچھے کیوں زحمت کر رہے ہیں؟ تو امام حسین نے یہاں پر ایک عجیب جملہ فرمایا، کہا، بیٹا اکبر، کاش آپ کا کوئی جوان بیٹا ہوتا اور آپ میری جگہ پہ ہوتے، تیرا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا اور مرنے کے لیے، موت کے لیے، قتلگاہ کے لیے، قتل کے لیے، شہید ہونے کے لیے بھیجتا اور پیچھے رہ جاتا۔ بہرحال مختصر کر رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کو دوبارہ دوسری دفعہ وداع کر کے بھیجا۔ بڑی دردناک ہے۔ پھر مسلمان پوچھتے ہیں کہ ماتم کیوں کرتے ہو؟ مسلمانوں نے کروایا ہم سے ماتم۔ بس ایک جملہ، جس وقت علی اکبر نے بہت زبردست جنگ لڑی، چونکہ خاندان بنو ہاشم کا چشم چراغ تھا، علی کا پوتا تھا، علی حیدر کرار کا پوتا تھا، اور موت کو شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتے تھے۔ جب علی اکبر دشمنوں کے نرغے میں آیا، علی اکبر زخموں سے چور چور ہو کے گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے۔ حضرت یعقوب کا یوسف کو پانا اور تھا، حضرت یعقوب کا یوسف کو پانا اور تھا، حسین علیہ السلام کا اٹھتے بیٹھتے اکبر تک آنا اور تھا۔
جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ فاطمہ مختار کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ. تصویر ہے میرے نانے دی اے وینت قرآن